बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, वफाकी दारकूमत इस्लामाबाद से चंद अहम तरीन और बड़ी ख़बरें। और सबसे पहली बड़ी ख़बर कि साबिक़ वज़ीर पाकिस्तान इमरान खान ने अपनी भरपूर सियासी जदोजहद और हाल ही में किए गए एक अहम तरीन फ़ैसले के नतीजे में पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को गर्म तवे पर बैठा दिया है। इस्टेब्लिशमेंट को समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान की तारीख के मकबूल तरीन सियासतदान इमरान खान से किस तरह से डील करे। यहाँ तक कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सेकंड टियर की जो क़यादत है वो भी इस वक्त न्यूट्रल की मुकम्मल तौर पर धुलाई के मूड में है। फवाद चौधरी हों, शेख रशीद हों, असद उमर हों, हमाद अजहर हों या फिर फ़ारूक हबीब, तमाम इस वक्त फ्रंट फुट के ऊपर खेल रहे हैं। और इमरान खान का ताज़ा तरीन झटका मरियम नवाज़ को, और फिर ये इंकशाफ के यूनिफॉर्म में कौन था, तफसीलात आपके सामने रखेंगे। लेकिन आज की अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट आपके सामने रखने से पहले जो लेटेस्ट इस वक्त इत्तलात आ रही हैं वो ये हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुस्लिम लीग नवाज़ को, यानी इमरान खान की जानिब से मरियम नवाज़ को, जो कि इस वक्त चीफ ऑर्गेनाइज़र है नवाज़ लीग की, उनको एक बड़ा झटका दिया गया। और वो झटका ये है जनाब के नवाज़ लीग के जो आखिरी मर्तबा अपने हलके से मुंतखब हुए MP राय हैदर अली खान PP 101 जड़ांवाला से, वो जनाब नवाज़ लीग छोड़कर शामिल हो गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। इमरान खान से उन्होंने मुलाकात की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान किया और इमरान खान ने राय हैदर की तहरीक इंसाफ में शमूलियत का खैर मकदम करते हुए इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तानी अवाम और जमहूरियत के लिए खुश आइंद करार दिया। अब मामला जनाब यह है कि वो तमाम लोग जो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी हमायत अवाम के अंदर खो चुकी, और जो ये बात करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत जाली थी, जो ये बात करते हैं कि जनरल फैज़ हमीद और दूसरे फौजी जर्नलों की मदद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आई, जो नाम नहाद इस किस्म के झूठे दावे करते हैं, उनसे इस वक्त ये सवाल बनता है बतौर सियासी मुबस्सरीन हमारी जानिब से और आपकी जानिब से भी जो आम आवाम है कि इस वक्त जबकि हालात मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ हैं, तमाम तर क़ुव्वतें चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक़ रखने वाली हों, सियासी माफिया हो, वो तमाम की तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ हैं, तो इस वक्त वो ऐसी कौन सी क़ुव्वत है जो कि नवाज़ लीग के मुंतखब अरकान कौमी असम्बली को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन करने पर मजबूर कर रही है? बिलाशुबा वो है क़ुव्वत जनाब अवाम की क़ुव्वत, अवाम का इमरान खान के साथ जुड़े रहना और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान की भरपूर अवामी मकबूलियत कि जिसके नतीजे में इस वक्त सियासतदान जो कि अपने मुस्तकबिल के हवाले से बड़े ही कॉन्शियस होते हैं, तमाम मामलात को समझते हैं, उन्हें अच्छी तरह से इस बात का अंदाज़ा है कि आइंदा इलेक्शन के अंदर किस सियासी जमात का, किस सियासी रहनुमा का टिकट बिकेगा और लोग किसके नाम के ऊपर वोट डालेंगे। यही सूरत हाल जहन में रखते हुए इस वक्त चाहे पंजाब हो या फिर खैबर पख्तूनख्वा सिंध हो या फिर बलूचिस्तान कश्मीर हो या फिर गिलगित बल्तिस्तान, वहाँ के तमाम तर जो ना सिर्फ सियासत से ताल्लुक़ रखने वाली सियासी खानवादे, चाहे उनकी पहली, दूसरी या तीसरी नस्ल सियासत में है या फिर नौजवान लीडरशिप या उभरते हुए वो तमाम सियासतदान जो कि मुस्तकिल अपना आइंदा सियासत में देखना चाहते हैं, उनका रुख है जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब और इमरान खान की जानिब। और इस वक्त ऐसे हालात के अंदर भी कि जब इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, खुफिया हाथों की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और उनके हामियों को निशान इबरत बनाने के लिए उनके ऊपर तरह तरह के केसेस दायर किए जा रहे हैं, ऐसे हालात के अंदर भी लोग अगर नवाज़ लीग छोड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करें तो यकीनी तौर पर ये इमरान खान की जानिब से मरियम नवाज़ को, जो कि इस वक्त चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं पार्टी की, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से नवाज़ लीग को एक बड़ा झटका है। और ये झटका अच्छी तरह से इस बात का सबूत पेश करता है कि आने वाला वक्त सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का है। एक ऐसी सूरत हाल के अंदर कि जब तमाम तर क़ुव्वतें इमरान खान के ख़िलाफ़ मुत्तहिद नज़र आती हैं। माजी में हमने ये देखा कि सियासी माफिया हो या फिर न्यूट्रल्स या इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस सामने रखें या फिर नवाज शरीफ का,
ان کے خلاف جس طرح سے بیانیہ بنایا گیا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، اس کو عوام نے اون کر لیا، لیکن بھرپور تمام تر کارروائی عمران خان کے خلاف ڈالے جانے کے باوجود عمران خان کے خلاف کسی قسم کا کوئی بیانیہ اسٹیبلشمنٹ کی قوتیں، نیوٹرلز یا سیاسی مافیا میڈیا کی بھرپور مدد کے باوجود بھی نہیں بنا پا رہے، تو اس کے پیچھے ہے صرف اور صرف عمران خان کی بھرپور سیاسی جدوجہد اور ان کی عوام کے اندر مقبولیت۔ اور عمران خان نے اسی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے اس بات کا فیصلہ کیا کہ بالکل عوامی مقبولیت کے بل بوتے کے اوپر ہی اقتدار میں آئیں گے، کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں کریں گے۔ عمران خان کی آج جو اہم ترین اور بڑی ڈیولپمنٹ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، عمران خان کی جانب سے سیاست میں خفیہ ایجنسیوں کی مداخلت کا نوٹس لیا جائے۔ عمران خان نے صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کو خط لکھا ہے اور کہا ہے کہ 29 جنوری کو لکھے اس خط میں کہ اس مداخلت کی تازہ ترین مثال گورنر خیبر پختونخوا کا یہ بیان ہے کہ وہ خیبر پختونخوا اسمبلی کے انتخابات کی تاریخ نہیں دے سکتے کیونکہ یہ انٹیلیجنس ایجنسیاں اور اسٹیبلشمنٹ دیں گی۔ اپنی گزشتہ ویڈیو میں اس حوالے سے ہم بات کر چکے عمران خان کے اس خط پر منظر عام سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کہا کہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور ایجنسیاں پاکستانی سیاست میں مداخلت کر رہی ہیں۔ ڈاکٹر الوی کو یہ خط اتوار کو پارٹی کی کور کمیٹی اجلاس کے دوران پی ٹی آئی کی جانب سے اس حوالے سے قرارداد کی منظوری کے بعد بھیجا گیا اور صدر کی توجہ قرارداد میں اغوا کی کارروائیوں، جعلی ایف آئی آرز، دوران حراست تشدد اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں اور رہنماؤں کو دی جانے والی دھمکیوں کی طرف بھی ان کی توجہ مبذول کرائی گئی۔ عمران خان کے اس خط میں مزید کہا گیا کہ یہ قرارداد آپ سے مطالبہ کرتی ہے کہ آپ نوٹس لیں اور ان تمام اقدامات کے خلاف کارروائی کریں جو آئین، زمینی قوانین اور بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہیں۔ اور یہ پیش رفت ایک ایسے موقع پر سامنے آئی جب خیبر پختونخوا کے گورنر حاجی غلام علی کی جانب سے صوبائی اسمبلیوں کے عام انتخابات کی تاریخ دینے سے انکار کر دیا گیا تھا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس بات کا مشورہ دیا گیا تھا کہ وہ متعلقہ حکام سے مشاورت کرے اور اس حوالے سے فیصلہ کرنے سے قبل موجودہ سیکیورٹی اور معاشی صورتحال کا جائزہ لے۔ اور انہوں نے جو ہے وہ واضح طور پر اشارہ کیا تھا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب کے الیکشن کمیشن ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ مشورہ کرے، اور کہا گیا جناب کہ امن و امان کی مخدوش صورتحال ہے اور الیکشن کمیشن کے پیش نظر یہ مناسب ہوگا کہ عام انتخابات کی تاریخ طے کرنے سے پہلے وہ متعلقہ اداروں، قانون نافذ کرنے والے اداروں، سیکیورٹی اداروں سے مشاورت کریں۔ اور یہ خط اس رات کو جب یہ دھماکہ ہوا پشاور پولیس لائن کی مسجد میں، اس کے ایک دن بعد منگل کی رات کو لکھا گیا، اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے یہ بھی کہا کہ ابھی تفتیش بھی نہیں ہوئی، معاملات بھی سامنے نہیں آئے کہ ان کے پیچھے کون تھا، ابھی شہداء کو نکالا جا رہا تھا، زخمیوں کو طبی امداد دی جا رہی تھی کہ اس دوران ہی جو ہے وہ یہ خط سامنے آ گیا اور یہ کہا گیا جناب کہ الیکشن کمیشن جو کہ ایک آزاد اور آئینی ادارہ ہے، بجائے یہ کہ وہ خود فیصلہ کرے، وہ سیکیورٹی فورسز سے جو ہے وہ مشورہ لے کر اس بات کا فیصلہ کرے۔ تو عمران خان نے بڑے ہی واضح انداز میں بال جو ہے وہ ریاست کے سربراہ، سپریم کمانڈر ہیں جو پاک فوج کے صدر ڈاکٹر عارف الوی، ان کی کورٹ میں پھینکا۔ اور اس خط کی بڑی اہمیت ہے پاکستان کے اندر بھی اور بیرون ملک بھی۔ وہ تمام تر ادارے، وہ تمام تر غیر جانبدار مبصرین جو کہ پاکستان کے اندر یہ معاملہ چاہتے ہیں، بات چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ادارے جو ہیں وہ غیر جانبدار ہو جائیں، سیاست کے اندر مداخلت نہ کریں، ان کے سامنے عمران خان نے یہ ثبوت رکھ دیا جو یقیناً عمران خان کی جانب سے اسٹیبلشمنٹ کو گرم توے پہ بٹھانا ہے۔ دوسری جانب جناب جو ہیں وہ سابق وفاقی وزیر اور پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں فواد چودھری، ان کی جانب سے بھی اہم ترین جو سٹیٹمنٹ ہے وہ جناب سامنے آئی، اور انہوں نے جن معاملات کے اوپر بات کی وہ بھی بڑے دلچسپ ہیں۔ ایک قسم کا انہوں نے بھی جو ہے وہ دھویا اور خوب دھویا۔ انہوں نے کہا کہ افغان قیادت کے تعاون کے بغیر کالعدم ٹی ٹی پی کا جو معاملہ ہے وہ جناب حل نہیں ہو سکتا، اور پھر انہوں نے یہ ذکر بھی کیا کہ اگر اس وقت کوئی مقبول سیاستدان ہے جو افغانستان کے معاملات کو سمجھتا ہے، افغانستان کی موجودہ قیادت اگر کسی سے بات کر سکتی ہے، کسی پر اعتماد کرتی ہے، تو وہ جناب صرف اور صرف عمران خان ہیں۔ اور بلاول بھٹو زرداری امریکہ کے متعدد دورے کر چکا مگر آج تک افغانستان نہیں گیا، نہ ہی شہباز شریف نے افغانستان سے متعلق کوئی اجلاس جو ہے وہ بلایا ہے۔ موجودہ حکومت کی پالیسیاں سمجھ سے باہر ہیں۔ خواجہ آصف اسمبلی میں کہتے ہیں کہ عمران خان دہشت گردی پاکستان میں لے کر آئے، تو سوال یہ ہے کہ پھر ہمارے دور حکومت میں یہ دہشت گردی کیوں نہیں تھی؟ ادارے بیٹھیں، معاملے کا حل نکالیں
اور انہوں نے کہا کہ آئین کے مطابق 90 دنوں کے اندر انتخابات ہونے ہیں، یہ معاملہ ججز کے پاس آئے گا، اس لیے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ آئین کی حفاظت کریں۔ جو جج بھی 90 دن سے آگے جانے کی بات کرے گا وہ آئین شکنی کا مرتکب ہوگا، اور جو انتظامیہ 90 دن سے زیادہ کام کرے گی وہ آرٹیکل 6 کی مرتکب ہوگی۔ اور اب زرداری اور شریف خاندان کا پاکستان میں کوئی سیاسی مستقبل نہیں، کیونکہ اب جو نئی حکومت آئے گی اس میں نئی اپوزیشن جنم لے گی۔ بڑا ہی دبنگ قسم کی پریس کانفرنس تھی یہ۔ اور پھر آصف زرداری پر الزامات والے کیس کے اندر عدالت نے شیخ رشید کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا، اور اب یہ ایک وتیرہ بن گیا ہے پولیس کا کہ جسمانی ریمانڈ مانگا جاتا ہے ذرا ہفتہ 10 دنوں کا، اور پھر عدالتوں کی جانب سے 2-3 دن منظوری جو ہے وہ جسمانی ریمانڈ کی دے دی جاتی ہے، اور ان کو اسلام آباد کی جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا۔ گزشتہ رات شیخ رشید کو گرفتار کیا گیا تھا، اور تفتیشی افسر نے اپنی طرف سے ایک ریکارڈ جو ہے وہ جمع کرایا۔ 8 روزہ جسمانی ریمانڈ انہوں نے مانگا، اور دوران سماعت جو ہے وہ شیخ رشید نے پولیس افسر سے مکالمہ کیا کہ پہلے میری ہتھکڑی کھلوائیں، میں 16 دفعہ وزیر رہا ہوں، ہتھکڑی کیوں نہیں کھل رہی؟ ساری رات تو لگائے رکھی ہے، جس پر پولیس کی جانب سے شیخ رشید کی ہتھکڑی کھول دی گئی۔ اور پھر کہا جب یہ پروسیکیوٹر نے کہا کہ شیخ رشید کے خلاف جناب یہ درج مقدمہ ہے، تو جج نے استفسار کیا کہ مجھے مقدمے میں وہ جملہ دکھائیں کہ جہاں دفعہ 120 لگتی ہے، جس پر پروسیکیوٹر نے کہا کہ آصف زرداری کے خاندان کے لیے جو ہے وہ خطرہ پیدا کیا جا رہا ہے۔ سوال لیکن یہ بنتا ہے جو کہ شیخ رشید کے وکیل نے بھی کیا کہ شیخ رشید نے صرف بات کی، اس بیان سے عوام میں کسی قسم کا کوئی خوف و ہراس نہیں پھیلا، تو کیا اس کے علاوہ بھی ایسے کئی معاملات کے اوپر جو لوگ بات کرتے ہیں کیا ان کو بھی اسی طرح سے ہتھکڑیاں لگا کر ان پہ مقدمے درج کیے جاتے ہیں؟ لوگ بھی یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا آصف زرداری کو مقدس گائے ہیں کہ ان کے اوپر جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی اس حوالے سے جو ہے وہ بات چیت نہیں ہو سکتی۔ اچھا جناب، اس معاملے کے بعد ایک اور اہم ترین معاملہ، سابق اعظم کے پرنسپل سیکرٹری فواد حسن فواد آمدن سے زائد سجاد ریفرنس کیس سے بری ہو گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان کے دور حکومت میں یہ تمام تر کیسز جو کہ پہلے سے چلتے ہوئے آ رہے تھے نیب کی جانب سے بنائے گئے، اور اگر ان کیسز کے اندر کسی قسم کی کوئی جان نہیں تھی تو پھر سوالات اٹھتے ہیں نیب کی کارکردگی کے اوپر۔ نیب اور جس کے متعلق اب واضح طور پر چیزیں جو ہے وہ باہر آ رہی ہیں، سامنے آ رہی ہیں کہ کس طرح سے عمران خان کے دور حکومت میں بھی نیب کو کون آپریٹ کرنے کی کوشش کرتا رہا، کہاں سے احکامات جو ہیں وہ نیب کو جاری کیے جاتے تھے۔ سوالیہ نشان یہ ہے کہ پاکستانی قوم کا پیسہ، پاکستانی قوم کا وقت ایسے معاملات کے اوپر لگا، اور اگر ان کیسز کے اندر کوئی جان نہیں تھی تو پھر آخرکار ان کیسز کے پیچھے کون تھا؟ عمران خان یہ بات کر چکے، وہ یہ بات کہہ چکے کہ یہ تمام تر معاملہ رجیم چینج آپریشن صرف اور صرف اسی لیے کیا گیا تاکہ وہ تمام کیسز جو آصف زرداری اور نواز شریف نے ایک دوسرے کے خلاف بنائے تھے کرپشن کے حوالے سے، وہ تمام کے تمام ختم کیے جائیں اور انہیں NRO دیا جائے۔ گورنر خیبر پختونخوا آج ایک مختلف بیان کے ساتھ سامنے آئے اور کہا کہ جناب انتخابات ضرور ہوں گے، لیکن اگلے جملے میں فرمانے لگے لیکن اس وقت ریاست جو ہے وہ خطرے میں ہے، اور جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو خط لکھ کر میں نے کہا ہے کہ وہ انتخابات ضرور کرائیں، لیکن اس سے پہلے سانحہ پشاور ہو گیا ہے، اس لیے امن و امان کی جو صورتحال ہے اس کو بھی مد نظر رکھا جائے۔ اب یہ پورا ایک پیٹرن ہے، صاف نظر آ رہا ہے کہ کون ان تمام تر معاملات کو پیٹرنائز کر رہا ہے، چلا رہا ہے، کہ کون پاکستان کے اندر انتخابات جو ہے وہ ملتوی کروانا چاہتا ہے۔ خود کش حملہ آور جو ہے اس کے متعلق آج IG کے خیبر پختونخوا نے انکشاف کیا۔ پولیس لائن پشاور کا جو دھماکہ تھا کہ پولیس یونیفارم کے اندر تھا حملہ آور، اور اس لیے جو ہے وہ اس کو آگے جانے دیا گیا کیونکہ پیٹی بھائی جو وہاں پر پولیس والے موجود تھے سیکیورٹی کے لیے، وہ ان پیٹی بھائیوں کی وردی جو ہے وہ پہنے ہوئے تھا۔ اور دوسری جانب انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے لوگوں کو احتجاج پر اکسانا جو ہے وہ جناب میرے لیے تکلیف کا باعث بن رہا ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ فورسز کے لوگ نہ صرف KP کے پولیس کے باہر آئے، انہوں نے مظاہرہ کیا، بلکہ انہوں نے سوالات بھی کیے اور کہا بھی کہ یہ جو نامعلوم ہیں یہ ہمیں معلوم ہے۔ اور پھر چیف سیکرٹری KP کو خط بھی لکھا گیا جناب الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے کہ انتظامی جو افسران ہیں ان میں تبدیلی کی جائے تاکہ خیبر پختونخوا کے اندر جو صاف اور شفاف الیکشن ہیں وہ کرائے جا سکیں۔ اور مریم نواز کی سٹیٹمنٹ آج سامنے آئی کہ نواز شریف نے واپسی کی تیاری شروع کر دی ہے، چند ہفتوں کے اندر وہ پاکستان میں ہوں گے۔ عمران خان یہ بات کر چکے کہ نواز شریف کس بات کا انتظار کر رہے ہیں۔ عمران خان نے واضح کیا قوم کے سامنے یہ بات، انہوں نے کہا کہ نواز شریف یہ چاہتے ہیں کہ ان کے آنے سے پہلے ماحول بن جائے، کسی نہ کسی طریقے سے امپائر عمران خان کو نااہل کر دیں، میچ سے باہر کر دیں،
اور اس کے بعد پھر نواز شریف نعرے مارتے ہوئے آئیں اور کہیں جناب میں ہوں نیلسن منڈیلا۔ عمران خان نے یہ بات واضح بھی کر دی، نواز شریف کو انہوں نے پیغام دیتے ہوئے کہا کہ لندن میں بیٹھا ہوا بھگوڑا یہ بات اچھی طرح سے جان لے کہ ایسا نہیں ہونے والا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو مقبولیت ہے وہ ختم ہو جائے۔ انتظار کیا جا رہا ہے کہ یہ مقبولیت ختم ہو، اس کے بعد نواز شریف پاکستان کے اندر آئیں اور اس کے بعد الیکشن کریں، لیکن عمران خان نے کہا کہ ایسا نہیں ہونے والا، اور وہ بھرپور عوامی جدوجہد کے نتیجے میں ایک عوامی رابطہ مہم جو اگلے ہفتے شروع کرنے والے ہیں اس کے نتیجے میں انشاءاللہ تعالی وہ ضرور انتخابات حاصل کر کے رہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوتے ہیں، اللہ نے کے مان۔